बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 18 स्टडी करेंगे। आज का लेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि इस लेसन में से ना आप लोगों के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि साइंस क्या होता है। यहाँ पे ना ये जो मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रख के फिर सोशियोलॉजी को भी हम लोग जो है ना वो थोड़ा देखेंगे। अच्छा, साइंस क्या होती है? एक सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है, पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। सिस्टमैटिक वर्ड निकला है सिस्टम से। सिस्टम क्या होता है? हर वो चीज, हर वो काम जिसमें मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं ना वो आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं, वो पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है। वो पूरा आप लोगों का एक सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स मिलके उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, ये पूरा सिस्टम होता है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है साइंस, यानी कि आप लोग इसमें साइंस में ये स्टडी करते हैं कि कैसे मुख्तलिफ किस्म के हिस्से आपस में जुड़े होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं। और दूसरा जो साइंस होती है वो एम्पिरिकल अप्रोच होती है, यानी कि ऐसी अप्रोच होती है। एम्पिरिकल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो आप लोग 5 सेंसेस से उसको प्रूव कर सकते हैं। तो साइंस आप लोगों की सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल अप्रोच होती है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी पूरी सोशल वर्ल्ड को और अपनी जो है ना कुदरती दुनिया को और समाजी दुनिया को आप लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टमैटिक शायद आप लोग को समझ ना आए। देखा, आप लोग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है ना, उसमें आप लोग क्या स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे जुड़े हुए होते हैं। अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पढ़ी थी, मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, ये होता है वो, मतलब वो सारी चीजें आप लोग ने देखा था ना कि मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स होते हैं। ये आप लोगों की साइंस होती है, जिसमें आप लोग स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं और आप लोग कैसे उसको जो है ना देख सकते हैं। अपनी 5 सेंसेस से आप लोग उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों की जो साइंस होती है ना, ये इसकी बुनियाद होती है ऑब्जर्वेशन की बेस पे। ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं आप, और डाटा एनालिसिस, आप लोग डेटा का तज्जिया भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की साइंस जो है ना वो मेन इन चीजों पे बेस करती है। साइंस जो होती है इसका मेन मकसद क्या होता है? साइंस क्यों इसका मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने टेस्टेबल और फॉर्सिबल एक्सप्लेनेशंस बनानी होती है। आप लोगों की जो कुदरत में, आप लोगों के सोसाइटी में जितने भी फिनोमेनास पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस पाए जाते हैं, उसके बारे में ऐसी एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं जो आप लोग उसको टेस्ट भी कर सकें और बाद में फाल्सिफिएबल, जिसको आप लोग गलत भी प्रूव कर सकते हैं, कभी कभार उसको ठीक भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो साइंस डेवलप करती है। उसके अलावा आप लोगों की साइंस में और क्या क्या चीजें होती हैं? लॉजिक, यानी कि हकीकत की बेस पे आप लोगों ने बात करनी होती है, रीजन बताना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच आप लोगों ने रखनी होती है, ताकि जो है ना उसकी बेस पे आप लोग मुख्तलिफ किस्म की शवाहिद इकट्ठे कर सकें, थ्योरीज बना सकें। आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना, यानी कि तनकीदी नजर से हर चीज को देख के फिर स्टडी करना, तब भी आप लोग एविडेंसेस इकट्ठे कर पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्टिव थिंकिंग रखेंगे ना, हर चीज को अगर आप लोगों ने सपोर्ट करना है, वो आप लोग साइंस, मतलब उसमें फिर आप लोग रिसर्च तो नहीं ना कर रहे। रिसर्च में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों को करनी पड़ती है। साइंस में एक और चीज ये भी होती है कि आप लोग ना फिर दूसरों के साथ आप लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब अपने जो आप लोगों के एज लेवल, आप लोगों के प्रोफेशन के रिलेटेड जो बंदे होते हैं या जितना पहले काम हो चुका होता है ना, आप लोग उसके थ्रू आप लोग उसके साथ ना रेप्लिकेट, मतलब उनकी जो है ना एक तरीके से पहले वाले काम के साथ अपना जो है ना काम का आप लोग मवाजना करते हैं, या आप लोग साथ वाले किसी बंदे को आप लोग रिव्यू के लिए अपनी रिसर्च दे देते हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आप लोगों की जो रिसर्च है वो रिलायबल है, सच्ची है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यानी कि टेस्ट करवाते हैं दूसरों से भी, दूसरों के काम से भी उसके साथ रिलेट भी करके आप लोग जो है ना वो करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारी की सारी जो है ना वो साइंस में ही आती हैं। अगर आप लोग सोशियोलॉजी की अगर आप लोग देखें ना एग्जांपल, तो यानी कि अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया होता है उसका हमारे जहन के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है, तो इसमें आप लोग पहले पूरा जो है ना ऑब्जर्व करेंगे। पहले आप लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे जिसको आप लोग टेस्ट करना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है ना ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एम्पिरिकल एविडेंसेस, शवाहिद आप लोग इकट्ठे करेंगे कि हाँ मेंटल हेल्थ के बारे में इतने केसेस आए हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। उसके बाद जो है ना मतलब ये एक पूरा एक सिनेरियो रिसर्च करेंगे आप लोग मुख्तलिफ तरीके से, क्रिटिकल थिंकिंग वो पूरा करके आप लोग फिर एक रिजल्ट बनाएंगे कि हाँ ये इंपैक्ट होते हैं सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो ये आप लोगों की एक पूरी साइंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आगे मॉड्यूल नंबर 19 में है कि आप लोग जो साइंस में थ्योरी बनाते हैं ना, तो थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस, आप लोग वो थ्योरी कैसे बनाते हैं। अच्छा, दो तरीके से आप लोग जो है ना वो थ्योरीज बनाते हैं। एक होती है इंडक्टिव और एक होता है प्रोसेस आप लोगों का डिडक्टिव, ठीक है। अब ये होते क्या है? इंडक्टिव प्रोसेस क्या होता है कि आप लोग शुरुआत करते हैं इंपीरिकल, मतलब पहले आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, इर्द गिर्द आप लोग देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद पूरी एनवायरनमेंट को आप लोग देखने के बाद आप लोग उसमें से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सारा डेटा जब आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं ना, फिर आप लोग उस डेटा की बेस पे आप लोग कोई ना कोई थ्योरी बनाते हैं,
ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو. یعنی کہ پہلے آپ لوگ ساری آبزرویشن کریں گے, پھر ڈیٹا اکٹھا کریں گے, اس سے آپ لوگ جو ہے نا کوئی اسٹیٹمنٹ بنائیں گے, کہ تھیوری بنائیں گے کہ ہاں یہ فلاں ڈیٹا سے میں نے یہ نکالا ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں فار ایگزامپل اگر آپ لوگ جو ہے نا آپس میں ارد گرد آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ یا یوں کہہ لیں کہ پاورٹی کی وجہ سے ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے پہلے آبزرو کیا, آپ لوگ پورا ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ٹھیک ہے. آخر پہ جا کے آپ تھیوری بنا لیں گے کہ جی جو پاورٹی جو ہے کازز ان لٹریسی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے تھیوری بنا لی, یہ آپ لوگوں کی انڈکٹیو ہوتی ہے. آگے دوسری ہوتی ہے ڈیڈکٹیو. یہ آپ لوگوں کی بہت انپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کا ڈفرنس آتا ہے کہ ڈفرنس بٹوین انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو اپروچ. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھیں. ڈیڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگ پہلے تھیوری سے سٹارٹ کرتے ہیں. تھیوری کیا ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ہائپوتھیسس ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کو آپ لوگ صحیح یا غلط پروو کر سکتے ہیں, اور آپ نے پھر اس کو پروو کرنا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے تھرو, ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا تھیوری بنا لیں گے. فار ایگزامپل پہلے ہی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا پاورٹی کازز الٹریسی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ پہلے تھیوری بنا لی نا, پھر بعد میں آپ لوگ جو ہے نا ٹیسٹ کریں گے اور امپیریکل آبزرویشن کے تھرو آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کو آپ لوگ پرکھیں گے, ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اور اس سے آپ نے جو پہلے تھیوری بنائی ہوگی اس کو آپ لوگ پروو کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے آپ لوگ چیز بنا لیتے ہیں, بعد میں آپ لوگ اس کو پروو کرتے ہیں. لیکن انڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے, پہلے آپ لوگ پروف اکٹھا کرتے ہیں, بعد میں آپ لوگ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے انڈکٹیو اور انڈکٹیو میں ڈفرنس ہوتا ہے. انڈکٹیو اپروچ جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ایکسپلوریٹری ہوتی ہے. یعنی کہ ایکسپلوریٹری کیسے ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگ زیادہ جو ہے نا اس میں چیزوں کو آپ لوگ کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور پھر آپ لوگ ایکسپلور کرنے کے بعد آپ لوگ آئیڈیاز بناتے ہیں اور ہائپوتھیسس کرتے ہیں. یعنی کہ مین جو چیز ہے نا آپ لوگوں نے اس میں مین تھیوری کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, تھیوری کو آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نیو آئیڈیا آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے, نیو ہائپوتھیسس آپ لوگوں نے بنانا ہوتا ہے, اینڈ پہ بنانا ہوتا ہے. لیکن جو ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتے ہیں یہ کنفرمیٹری ہوتی ہے. یعنی کہ آپ لوگ پہلے آپ لوگوں کی ایگزسٹنگ پہلے سے آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی تھیوری کوئی نہ کوئی ہائپوتھیسس بنا لیا ہوتا ہے, اور پھر آپ لوگ اس کو کنفرم کرنے کے لیے سارا جو ہے نا آپ لوگ میتھڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو دونوں جو اپروچز ہیں نا آپ لوگ اس کو سوشیولوجی میں یوز کرتے ہیں, تھیوریز کو بنانے میں بھی اور تھیوریز کو ٹیسٹ کرنے میں بھی. یہ دونوں میتھڈ جو ہے نا انڈکٹیو بھی یوز ہوتے ہیں اور ڈیڈکٹیو بھی یوز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کی ایگزامپل لیں, انڈکٹیو اپروچ میں آپ لوگ یہ کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں کہ سوشل موومنٹس جو ہے نا وہ کیسے ایمرج ہوئی تھیں. سوشل موومنٹس آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں نا مختلف قسم کی موومنٹس ہوئی ہیں وہ کیسے جو ہے نا ایمرج ہوئی تھیں. تو آپ لوگ اس کے بارے میں ساری اسٹڈی کر کے اینڈ میں آپ لوگ اس کا رزلٹ بنا دیں گے کہ یہ ریزن تھا اس کا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ ڈیڈکٹیو کی بات کریں تو ڈیڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگ پہلے ایک ہائپوتھیسس بنائیں گے. آپ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ سوشل کلاس افیکٹ کرتی ہے آپ لوگوں کے ایجوکیشن کے حصول کو. یعنی کہ سوشل کلاس آپ لوگوں کی جتنی اچھی ہوگی اتنی زیادہ آپ لوگ ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں, کہ سوشل کلاس افیکٹس ایجوکیشن اٹینمنٹ. پہلے آپ لوگ یہ ہائپوتھیسس بنائیں گے, پھر آپ لوگ ڈیڈکٹیو اپروچ کو یوز کریں گے کہ آپ اپنے اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں, اس ہائپوتھیسس کو آپ لوگ پروو کریں گے یہ واقعی میں ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ آپ لوگوں کی ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ہوتی ہے. جو آپ لوگوں کی ڈیڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے نا وہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف موو کرتی ہے. یعنی کہ پہلے آپ لوگ ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, بعد میں آپ لوگ اسپیسیفک جو ہے نا وہ آبزرویشنز اور اسپیسیفک جتنی بھی آپ لوگوں نے ٹیکنیکس لگانی ہوتی ہے وہ آپ لوگ بعد میں کرتے ہیں. انڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے, پہلے آپ لوگ اسپیسیفک جو ہے نا کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جنرل جو بات ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے پورے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ آخر میں جا کے کہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بہت آتا ہے کہ ڈیڈکٹیو موو فرام جنرل ٹو اسپیسیفک اینڈ انڈکٹیو موو فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. ماڈیول نمبر آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں 20 میں. تھیوری بلڈنگ پروسیس میں دو اور چیزیں بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں, ایک تو کنسیپٹس اور دوسرے ویریبلس. اچھا یہ کیا ہوتے ہیں, کنسیپٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اپنے ذہن کے اندر جو آئیڈیاز, یا آپ لوگ اپنے ذہن میں کوئی آئیڈیاز خود سے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ایسے آئیڈیاز جو آپ لوگوں کی پوری جو سوشل ورلڈ کے کچھ اسپیکٹ کے بارے میں, آپ لوگ اپنی سوسائٹی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں اپنے کچھ جو ہے نا وہ مینٹلی کچھ آئیڈیاز بنا لیتے ہیں نا, جو وہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ویریبلس کیا ہوتے ہیں, ویریبلس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے جو کنسیپٹ بنایا ہے نا تو اس کنسیپٹ کو جتنی بھی چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی وہ آپ لوگوں کے ویریبلس ہوتے ہیں, جس کو آپ لوگوں نے آبزرو کرنا ہوتا ہے اور جس کو آپ لوگوں نے میجر کرنا ہوتا ہے, اس کی پیمائش کرنی ہوتی ہے, اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں. آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ آیا ہے کہ جو اربنائزیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اوور پولوشن ہو رہی ہے سٹیز میں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے پورا کہ جو اربنائزیشن ہے وہ اوور پاپولیشن کریٹ کر رہی ہے سٹیز میں. اس میں اب دو ویریبلز ہیں آپ لوگوں نے اس میں آبزرو, اب کیا کون سی چیزیں آپ لوگ آبزرو کریں گے, ایک تو اربنائزیشن آبزرو کریں گے, دوسرا آپ لوگ اوور پاپولیشن آبزرو کریں گے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ جو پورا کنسیپٹ آیا ہے
اس میں کون سی دو چیزیں جس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ اربنائزیشن کو میئر کریں گے کہ کتنی اربنائزیشن ہو رہی ہے اور سٹیز میں جو پاپولیشن ہے نا وہ کتنی رائز ہوئی ہے. تو یعنی کہ آپ لوگوں کی کنسیپٹس کے اندر جو آپ لوگ کنسیپٹ دو چیزوں کے بارے میں بنا لیتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کی وہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویریبلز ہوتے ہیں. کبھی کبھار آپ لوگ دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بھی کنسیپٹ بنا لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی ویریبلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سوشیولوجی کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ جی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ جی سوشیولوجی میں بچے فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مین ویریبل کیا ہوگا؟ سوشیولوجی. اور دوسرا ویریبل کون سا ہوگا؟ فیلئر، کہ سوشیولوجی کی وجہ سے فیلئر ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے دو ویریبلز ہو جائیں گے. ہر وہ دو فیکٹر جو آپ لوگوں کے کنسیپٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جس کو آپ لوگ آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ لوگ اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ویریبلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپریشنلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپریشنلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بتاتے ہیں نا کہ میں کیسے ریسرچ کے تھرو اپنے کنسیپٹس کو میئر کروں گا، یہ آپ لوگوں کی آپریشنلائزیشن ہوتی ہے. آپریشنلائزیشن یعنی کہ آپریشن یعنی کہ کوئی طریقہ لگانا، یعنی کہ وہ طریقہ آپ لوگ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو طریقہ آپ لوگ لگاتے ہیں اپنے کنسیپٹ کو دیکھنے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے، اس کو ریسرچ کرنے کے لیے، وہ آپ لوگوں کی آپریشنلائزیشن ہوتی ہے. سمپل. اچھا، یہ جو ویریبلس جو ہم لوگوں نے اسٹڈی کی ہیں نا یہ ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل. اچھا، انڈیپینڈنٹ ویریبل پہلے پڑھتے ہیں کہ کون سے ہوتے ہیں. یہ وہ ویریبلز ہوتے ہیں، دیکھیں انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خود کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے، یعنی کہ خود ان کو کوئی افیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ کسی کے زیر اثر کام بالکل بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو دوسرے ویریبلز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ لوگ جو ہے نا یہ ایسے ویریبلز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کنٹرول کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میں تاکہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ان کا دوسرے ویریبلز کے اوپر افیکٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اربنائزیشن کی وجہ سے اوور پاپولیشن ہوتی ہے، تو اوور پاپولیشن کو افیکٹ کر رہی ہے اربنائزیشن خود نہیں افیکٹ ہو رہی. اربنائزیشن جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہے اوور پاپولیشن کو، تو اربنائزیشن جو ہے نا وہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے. وہ ویریبل ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کہ وہ خود جو ہے نا کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، وہ دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہے. اب آپ لوگ جب ریسرچ کریں گے نا تو آپ لوگ اربنائزیشن کو ہی کنٹرول کریں گے. آپ لوگ کنٹرول کر کے دیکھیں گے کہ اربنائزیشن کو ہم نے جو کنٹرول کیا تو اس کی وجہ سے اب اوور پاپولیشن کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اسی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہے، جو دوسرے کو خراب کر رہی ہے، آپ لوگ اسی کو کنٹرول کریں گے. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ وہ ویریبلز ہوتے ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جن ویریبلز کو خراب کر رہے ہیں یہ وہ ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں. جیسے اربنائزیشن جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے اوور پاپولیشن، تو اوور پاپولیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اربنائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی جو اوور پاپولیشن ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اربنائزیشن کے اوپر. جتنی زیادہ اربنائزیشن ہوگی اتنی زیادہ اوور پاپولیشن ہوگی. تو یہ جو دونوں جو کنسیپٹس ہوتے ہیں ویریبل، جو دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں کنسیپٹس بھی اور ویریبلز بھی، آپ لوگ ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہیں کوئی بھی تھیوریز بنانے میں بھی اور ٹیسٹ کرنے میں بھی. یہ بھی آپ لوگوں کا بہت انپورٹنٹ چیپٹر ہے. آگے ہم لوگ ایگزامپل لیتے ہیں. سوشیولوجی سے اگر آپ لوگ ایگزامپل لینا تو کنسیپٹ کیا ہوگا؟ آپ لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو کیپٹل ہوتا ہے جتنا، یعنی کہ فار ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ جو دولت ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے جو کنسیپٹ یوز کرتے ہیں نا کہ دولت ہونا، اس کے تھرو آپ لوگ میئر کرتے ہیں کہ دولت کے تھرو آپ لوگوں کے پاس کتنی زیادہ کیپٹل، کتنی زیادہ آپ لوگوں کے پاس ویلتھ ہوتی ہے، اس سے آپ لوگوں کے سوشل کنیکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں، سوشل نیٹ ورک بھی آپ لوگوں کا بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا دیتے ہیں کہ سوشل کیپٹل کی وجہ سے سوشل کنیکشنز اور سوشل نیٹ ورک زیادہ ہوتے ہیں. یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ لوگوں کا اس کے بعد آگے ہے سوشیولوجی میں اگر آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں نا تو ویریبلس کی اگر آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوتا ہے نا وہ فیملی اسٹرکچر کا، اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ایجوکیشن کے حصول، کیونکہ دیکھیں فیملی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ لوگ کتنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو فیملی خود انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، لیکن فیملی آپ کے ایجوکیشن کو افیکٹ کرتی ہے، تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فیملی کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ ایجوکیشن کے حصول میں آپ لوگوں کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ لوگوں کی فیملی. تو آپ لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کی فیملی کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ماڈیول نمبر 21 ہے تھیوری بلڈنگ کے پروسیس میں دو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، کاسیشن اور کو ریلیشن. کاسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کاسیشن لفظ نکلے کاز سے، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز کا سبب بن رہی ہے نا تو اس کو ہم لوگ کاسیشن کہتے ہیں. کو ریلیشن کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کو ریلیشن کہتے ہیں. کاسیشن ہوتا ہے جب ایک ویریبل دوسرے ویریبل کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو کاسیشن کہتے ہیں، یعنی کہ وجوہات کا ہونا، اسباب، یہ چیز. ٹھیک ہے. کو ریلیشن کیا ہوتی ہے؟ جب دو ریلیشن
جب دو ویریبلس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ویریبل دوسرے کی وجہ بن رہا ہے. یعنی کہ ویسے ہی جو ہے نا کوئی دو چیزیں آپس میں کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہے کسی کے ساتھ تو اب آپ لوگوں کی فرینڈ شپ میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک فرینڈ دوسرے سے فرینڈ شپ کی وجہ نہیں, ایسا نہیں نا, مطلب یہ خود ہی ہو جاتی ہے, اس میں کاز والا کوئی چکر نہیں ہوتا, وہ آپ لوگوں کا کو ریلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کاسیشن کو اگر آپ لوگ اسٹیبلش کرنے کا, آپ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کاسیشن ہے, یعنی کہ واقعی میں ایک چیز نے دوسری کو کاز کیا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپورل پریورٹی, یعنی کہ وقتی طور پہ آپ ایک چیز کو آپ لوگ ترجیح دیں گے, ایک چیز کو پہ آپ لوگ فوکس کریں گے کہ ہاں اس چیز نے دوسرے کو کیسے افیکٹ کیا ہے یا اس چیز کی وجہ جو ہے وہ دوسری چیز کیسے بنی ہے. اس کے بعد آپ لوگ اس میں کو ریلیشن بھی دیکھتے ہیں, یعنی کہ ان دونوں میں, یعنی کہ جو کاسیشن میں پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ریلیشن ایسا کس حد تک اتنا ریلیشن ہے, کون سا ایسا ریلیشن ہے کہ وہ ایک دوسرے کی وجہ نہیں بنے, یعنی کہ کاز افیکٹ ان میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ مطلب ایک چیز پہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہوں گے نا, تو اس ایک چیز کے علاوہ جتنی بھی ایکسپلینیشنز ہوں گی فی الحال کے لیے آپ لوگ وہ نکال دیں گے. تو آپ لوگوں نے کاسیشن جب اسٹڈی کرنی ہوتی ہے تو ایٹ اے ٹائم آپ لوگ ایک چیز کو پہلے آپ لوگ اسٹڈی کریں گے, ایک چیز پہ آپ لوگ ترجیح دیں گے, اس کو اسٹڈی کر کے پھر دوسری طرف آپ لوگ موو کریں گے. ایک ہوتا ہے اسپیوریس کو ریلیشن. اسپیوریس کو ریلیشن ہوتی ہے کہ جب دو ویریبلس کا آپس میں ریلیشن شپ تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ریلیشن شپ کی وجہ کوئی تیسرا ویریبل بنا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ اسپیوریس کو ریلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ایک بندہ, دو لوگوں کی دوستی ہوئی ہے لیکن وہ دوستی کیسی ہوئی, کسی تیسرے بندے نے کروائی, تو وہ ایک اسپیوریس کو ریلیشن ہو جائے گا. جو دونوں کاسیشن اور کو ریلیشن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے تھرو آپ لوگ سوشیولوجی میں مختلف قسم کی تھیوریز کو آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ چیز دوسرے کی اس طرح سے وجہ بنی, ان دونوں میں یہ کو ریلیشن تھا, یہ والا ساری چیزیں نا. اگر آپ لوگ ایگزامپل لیں سوشیولوجی سے تو کاسل ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی پاورٹی کا اور کرائم کا, وہ کاسل ریلیشن شپ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کی جو پاورٹی ہوتی ہے وہی مین وجہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے کرائم کی, یعنی کہ جرائم کی. جو آپ لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں کی غربت. تو یہ کاسل ریلیشن شپ ہوتا ہے پاورٹی اور کرائم کا, کیونکہ پاورٹی کی وجہ سے ہی کرائم ہو رہا ہے. اور سوشیولوجی میں اگر ہم لوگ کو ریلیشن کی ایگزامپل لیں تو ایج کا اور پالیٹکس میں پارٹیسپیشن کا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ 18 سال کی جب تک نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگ ووٹ نہیں دے سکتے. تو اس ووٹ دینے کا, اس پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا آپ لوگوں کے ایج کے ساتھ ایک تعلق ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں چیزیں افیکٹ تو نہیں نہ کر رہی, ایک دوسرے کی وجہ تو نہیں ہے نا. اگر آپ لوگ پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ لوگوں کی ایج آپ لوگوں کی ایج کے اوپر تو نہیں ہے نا اس کے کوئی کازز وغیرہ. تو یہ آپ لوگوں کا کو ریلیشن ہوتا ہے. ماڈیول نمبر 22 ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری اسٹڈی کے بعد, سوشیولوجی خود ایک سائنس ہے یا نہیں ہے. سوشیولوجی میں دیکھیں آپ لوگ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں سوشل فینومینا کی اسٹڈی کرنے کے لیے, سائنس میں بھی آپ یہی کرتے ہیں. سوشیولوجی میں بھی آپ لوگ امپیریکل آبزرویشنز کرتے ہیں, ڈیٹا جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو آپ لوگ اینالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, پھر آپ لوگ دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے تھیوریز بناتے ہیں. سائنس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. جو آپ لوگوں کی سوشیولوجی ہوتی ہے نا اس کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے بارے میں, سوشل ہمارے جو کچھ فینومینا یا جو پروسیسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسی ایکسپلینیشنز بنانا جس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکیں یا آپ لوگ اس کو جو ہے نا صحیح یا غلط پروف کر سکیں. تو یہ سوشیولوجی کا ایم ہوتا ہے. اور ہم لوگوں نے سائنس کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ اس میں بھی ہم لوگ, سائنس کا بھی مین ایم یہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ سوشیولوجی میں کیا کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کے ان سے آپ لوگ ریویوز لیتے ہیں دوسرے طریقے سے, مطلب مختلف لوگوں سے آپ لوگ نا اپنی فائنڈنگز کو, اپنے ریسرچز کو آپ لوگ دوبارہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ٹھیک ہیں, غلط ہیں, کتنی ویلڈ ہے, ریلائبلٹی کتنی ہے, لوگ کتنا مانیں گے. یہ سارا بھی آپ لوگ سوشیولوجی میں کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے شروع میں, اس لیکچر کے شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سائنس میں بھی آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوشیولوجی خود ایک سائنس نہیں ہے, کیونکہ سوشیولوجی کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. اور جو سوسائٹی ہوتی ہے نا, ہماری جو سوشیولوجی ہے نا, اس کے اندر سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگ سوسائٹی میں فینومینا کی بات کریں کہ سوسائٹی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, یا سوسائٹی میں جو لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہر بندے کے نظریات مختلف ہوتے ہیں, تو ہر بندہ اپنے نظریات, اپنے سوچ کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ کسی ایک چیز کو اگر ہم لوگ اسٹڈی کرنے بیٹھے نا تو ہم لوگ اس کو پروف نہیں کر سکتے سوشیولوجی کے اندر. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ کرائم کی اگر آپ لوگ ایگزامپل لیں, کرائم کو آپ لوگ اگر دیکھیں نا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کرائم ہوا کیوں ہے. ٹھیک ہے, اگر تو قتل کا بدلہ قتل ہوا ہے, مرڈر کے بدلے میں اگر کسی نے مرڈر کیا ہے نا تو وہ تو پھر اور بات ہے, آپ لوگ پھر اس کرائم کو برا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اتنا برا نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے اگر مرڈر ہوا ہے نا تو وہ پھر کیا ہے,
وہ ذرا، اور تو یہ سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے یہ کہ مختلف لوگوں کے جو ہے نا اپنے حالات کے حساب سے وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سوشیولوجی کو ایز اے سائنس نہیں لے سکتے، کیونکہ سائنس میں سبجیکٹیوٹی والا کوئی بات نہیں ہوتی. سائنس جو ہے نا ہماری وہ بالکل آبجیکٹیو ہوتی ہے، آپ لوگ اپنے نظریات سے ہٹ کے آپ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشیولوجی سائنس ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ سائنٹیفک میتھڈز اور وہ پرنسپلز یوز کرتے ہیں. اگر یہ ریلیشن شپ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ریلیجن کا اور ہمارے مینٹل ہیلتھ کا کیا تعلق ہے سائنٹیفک میتھڈز کو یوز کر کے، تو وہ آپ لوگوں کی سوشیولوجی بھی ہے، اور ایز اے کیونکہ آپ لوگ سائنٹیفک میتھڈ یوز کریں تو وہ ایک سائنس بھی ہے. تو یہ کانٹراڈکشنز ہیں، یہ بھی بات جو ہے نا وہ رولے میں ہی ہے کہ واقعی میں یہ سائنس ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمارا اوور آل آج کا چیپٹر تھا. اس کو آپ لوگوں نے 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو مزید جو ہے نا وہ کنسیپٹس اگر آپ لوگوں کے نہیں کلیئر ہوئے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.